बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ी मतीउल्लाह जान को बड़ा रिलीफ दिया है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताएंगे और फिर कमरा अदालत में जो तारीख़ी मुकालमा हुआ है, जो कि अक्सर व बेशतर साफ़ी मतीउल्लाह जान अपने थंबनेल पे एक जुमला रखते हैं। आज जब वो तारीख़ी मुकालमा जजेस की तरफ से किया गया तो साफ़ी मतीउल्लाह जान कमरा अदालत में क्यों और कैसे लाजवाब हुए, और फिर किस खातून की आज कमरा अदालत में एंट्री हुई और उस खातून ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कैसे सपोर्ट किया, उनकी हमायत कैसे की। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जजेस का इमरान खान के लिए जुडिशल प्लान तैयार, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान केस की जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी, उसमें आज स्टेट को नोटिस करके तलब किया गया था। तो स्टेट की तरफ से आज खातून एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश हुई, चांद बीबी, और उनकी तरफ से पेश होकर कमरा अदालत में कहा गया कि अगर ये जो मामला है मतीउल्लाह जान का, इसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिमांड कर दे और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन कर दे कि 80A दफ़ात के ख़िलाफ़ मतीउल्लाह जान की दरख्वास्त के ऊपर जल्द फ़ैसला किया जाए, तो स्टेट को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जब नाज़रीन ये बात खातून वकील ने कमरा अदालत के सामने, जहाँ पे मतीउल्लाह जान भी मौजूद थे, उनके वकील राजा अब्दुल कदीर जंजुआ भी मौजूद थे, जज साहबान का अगला सवाल ये था कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रही हैं, उसके बाद जो आज की तारीख़ है मतीउल्लाह जान को चार्जशीट करने की, उन पर फर्द जुर्म लगाने की, तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं करेगी ना, तो मतीउल्लाह जान को चार्जशीट यानी उन पर फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकेगी। जिस पर खातून वकील ने जज साहबान के इस ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री किया और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह इस्तफसार किया प्रोसिक्यूशन से भी और मतीउल्लाह जान के वकील से भी कि क्या जो मुकदमा मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ है उसमें उनका जॉइंट ट्रायल होगा या फिर इंडिविजुअल उनका ट्रायल किया जाएगा। अब ये सवाल गालिबन इसलिए पूछा गया क्योंकि मतीउल्लाह जान पे नारकोटिक्स की दफ़ात भी लगाई गई थी और उसके साथ साथ ATA की दफ़ात भी लगाई गई थी। तो इस पे वकील की तरफ से जवाब दिया गया कि नहीं, मतीउल्लाह जान का इंडिविजुअल ट्रायल होगा, क्योंकि जो नारकोटिक्स की दफ़ात थी वो दफ़ात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दे दिया था कि मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो पंजाब फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट आई है उसमें नारकोटिक्स जो है वो बरामद नहीं हुई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो अब मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ ATA का ट्रायल होना है, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई जिसमें अदालत ने यह ऑर्डर लिखा है कि जो मतीउल्लाह जान ने 18 फरवरी को ट्रायल कोर्ट से रिजू किया, ट्रायल कोर्ट ने ATA की दफ़ात को ख़त्म नहीं किया, फिर 23 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और आज तक 23 फरवरी को नोटिस जारी होने के बाद मुकदमा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो अदालत ने ये डिक्लेयर किया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि जल्द इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला करे मतीउल्लाह जान की ATA की दफ़ात को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर, लेकिन जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक मतीउल्लाह जान को चार्जशीट यानी उन पर फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जाएगी। जब अदालत ने ऑर्डर कर दिया और आखिरी जुमला अदालत ने अपने ऑर्डर में डिक्टेट करना था, अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि क्या आप कोई टाइमलाइन देते हैं, टाइम फ्रेम बताते हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दें कि इतने अरसे के अंदर मतीउल्लाह जान की दरख्वास्त को आप डिसाइड कर दें। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं, हम कोई टाइमलाइन जो है वो अदालत से नहीं चाहते। फिर यही सवाल जो है वो किया गया जजेस की तरफ से मतीउल्लाह जान के वकील से। उनसे पूछा गया कि बताएं हम क्या डायरेक्शन करें, कितने वक्त की डायरेक्शन करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मतीउल्लाह जान के मुकदमे का फ़ैसला कर दे। कोई बात नहीं की गई, सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया और अदालत से कहा गया कि आप खुद ही फ़ैसला कर दें कि हाई कोर्ट कब फ़ैसला करे। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड नहीं किया कि मतीउल्लाह जान की जो ATA दफ़ात ख़त्म करने की जो दरख्वास्त है उस पर कितने अरसे में फ़ैसला किया जाए। अब मतीउल्लाह जान साहब अपने व्लॉग्स के थंबनेल पे हमेशा ही लिखते हैं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। आज गवाह बात कर रहे थे कि आप ATC दफ़ात को ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कितने अरसे से रिलीफ चाहते हैं कि आपका वो केस जो है इतने 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, 2 दिन में, 6 दिन में डिसाइड कर दे। मतीउल्लाह जान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मतीउल्लाह जान मुकम्मल तौर पे खामोश रहे, लाजवाब रहे।
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ عدالت نے یہ ڈائریکشن کر دی ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے ٹرائل آگے نہیں بڑھے گا، متی اللہ جان کو چارج شیٹ نہیں کیا جائے گا، تو اس آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے، اسٹیٹس کو ٹرائل کورٹ میں برقرار رکھنے کے لیے کہ ٹرائل پروسیڈنگ آگے نہ بڑھ پائے، تو یہ وقت وہاں پہ نہیں لیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، تو آج عدالت میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا تھا کہ وہ جج صاحبان جو ہے وہ بڑے سست ہوتے ہیں، کبھی چست ہو جاتے ہیں، مدعی کبھی سست ہو جاتا ہے، مدعی کبھی چست ہو جاتا ہے۔ آج جب اپنے پہ بات آئی تو متی بھائی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ متی بھائی نے عدالتی کارروائی کے اختتام پر اشاروں سے جج صاحبان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور کل جب عدالت نے یہ سوال کیا تھا کہ متی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی بینچ پہ اعتراض تو نہیں، تو متی اللہ جان صاحب نے یہ زبانی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ سر کے اشارے سے یوں کر کے کہا تھا کہ نہیں، مجھے بینچ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ جب ہم صحافی دوستیوں نے ان سے یہ سوال کیا عدالتی کارروائی کے بعد کہ متی بھائی آپ تو جج صاحبان پہ بڑا اعتراض کرتے رہتے ہیں، سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، تو آپ نے بینچ پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ مجھے بینچ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو متی بھائی کا جواب یہ تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں بولا۔ جب جج مسرت علی صاحبہ نے پوچھا تھا کہ بینچ پہ اعتراض ہے، بینچ پہ اعتراض نہیں، تو میں نے تو کچھ نہیں بولا، اس پہ میں خاموش رہا۔ تمہارے ایک صحافی دوست نے کہا کہ متی بھائی آپ نے سر کے اشارے سے تو کہا تھا کہ مجھے بینچ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے عدالتی کارروائی میں، آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب اپنے پہ آتی ہے پھر آپ جو کہا گیا ہوتا ہے اس سے الٹا جو ہے، اس سے کے برعکس جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو دوسری خبر ہے، عمران خان کے لیے ججز کا جوڈیشل پلان کیا ہے۔ ناظرین اس خبر کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کا دن، تو 6 لوگوں کی جو فہرست جمع ہوئی ہے، سیمابیہ طاہر صاحب ہیں، حیدر مہندی راجہ صاحب ہیں، راجہ ثاقب علی ہیں، جہانگیر احمد بٹ صاحب ہیں، ملک نجم خان صاحب ہیں اور اویس کیسر صاحب ہیں۔ اب آج ان کی ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات نہیں ہوتی، لیکن منگل کے دن جو وزٹ کا ڈے تھا، پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی فیملی کے کسی بندے کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب وہاں پہ منگل کے روز علیمہ خان صاحبہ پہنچی، نورین خانم صاحبہ پہنچی، ان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ کچھ باتیں کی گئیں، کیونکہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، تو علیمہ خان صاحبہ نے جو وہاں پہ اعلان کیا، کچھ اور باتیں کی جس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، تو ہم دیگر ڈیولپمنٹس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو پہ، ان کے اعلان پہ ہم بات نہیں کر سکے۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ قاسم خان صاحب کی جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق جو اجلاس ہوا، اس میں شرکت کو انہوں نے انڈورس کیا، لیکن لاجک کیا پیش کی علیمہ خان صاحبہ نے؟ لاجک یہ پیش کی کہ یہ تو حکومت خود اسرائیل کے ساتھ بیٹھی ہے، تو اگر قاسم خان وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تو پھر اس میں بیٹھنے میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ اب لاجک آپ دیکھ لیں، اس لاجک کو اگر ایڈمٹ کر لیا جائے کہ حکومت اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گئی ہے، حکومت اسرائیل ایک ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر علیمہ خان صاحبہ سے کہا جائے یا پاکستان تحریک انصاف سے ڈیمانڈ کی جائے یا عمران خان صاحب سے کہا جائے، خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان سے کہا جائے کہ حکومت تو اسرائیل کے ساتھ مل گئی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہو چکے ہیں، تو آپ چلیں ہمت کریں اپنے ایکس اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے، علیمہ خان صاحبہ اپنے اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، قاسم اور سلمان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ تو کیا جائے اسرائیل کے خلاف۔ جب حکومت اور اسرائیل آپس میں مل گئے ہیں، مل کے بیٹھ چکے ہیں، تو آپ اسرائیل کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیں۔ اور یہ بات کل نون لیگ کی خاتون رہنما شمائلہ رانا نے ایک پروگرام کے دوران جب یہ بات ہوئی کہ قومی اسمبلی سے اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کروائی گئی ہے، شمائلہ رانا نے جو ترجمان ہیں سہیل افریدی صاحب کے، ان کو یہ چیلنج کیا کہ اب آپ اسرائیل کے خلاف خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کر دیں۔ وہاں پر بھی پھر طوطے اڑ گئے، وہاں پر بھی لاجواب ہو گئے شفیع جان صاحب، سراہا اس بات کو کہ حکومت نے اسرائیل کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے منظور کرائی ہے، لیکن جب شمائلہ رانا نے کہا کہ آپ اسرائیل کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیں، ایک بیان داغ دیں، تو پھر آگے سے اس سوال کا کیٹیگوریکلی جواب نہیں آیا کہ تحریک انصاف ایسا کرے گی یا تحریک انصاف ایسا نہیں کرے گی۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے آگے چل کے کہا کہ 10,000 کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے اگلا جو منگل وزٹ کا ڈے ہے، یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے اور یہاں پہ ہم دھرنا دیں گے۔ اب دھرنا دینے کی جو لاجک علیمہ خان صاحبہ نے کہی، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ججز پہ دباؤ ڈالیں گے، اور جب ججز پہ دباؤ ڈالیں گے تو جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں وہ مقدمات عمران خان صاحب کے سنے جائیں گے۔ اب اس بات پہ جو بات علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے مہینے سے اور آج تک خان صاحب کے مقدمات نہیں لگ رہے؟
کیا سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے مقدمات نہیں لگ رہے؟ اور پھر جو آخری 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس میں عدالت کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ آپ مرکزی اپیل کو آرگو کریں، ہم آپ کا کیس ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو دوڑیں کس نے لگائیں؟ وکیل نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہ میں تو صرف سسپینشن اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ آرگو کروں گا، میں تو پورا کیس ڈیسائیڈ ہی نہیں کروانا چاہتا، میں تو اس کیس کو ہائی کورٹ میں پینڈنگ رکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ سائلین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اس جھنجھٹ سے، اس الجھن سے ہمیں جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ اور خان صاحب کے وکیل کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے تو مقدمہ پینڈنگ رکھنا ہے، میں تو خان صاحب کی جو ججمنٹ ان کے خلاف آئی ہے اس کی سسپینشن چاہتا ہوں۔ تو عدالت سے بھاگا کون تھا؟ مقدمہ تو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سننے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ججز جو ہیں عمران خان کے مقدمات میں گیم کر رہے ہیں۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ جو عمران خان صاحب کے مقدمات عدالتوں میں لگتے ہیں، ان مقدمات کے لیے چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہیں، چاہے وہ لوور کورٹس کے ATC کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز ہیں، ان تمام ججز نے، ان تمام عدلیہ نے خان صاحب کے لیے کوئی جوڈیشل پلان تیار کر رکھا ہے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ ججز کا جوڈیشل پلان کیا ہے، وکیل تو آپ کی عدالت میں نہیں ٹھہرتے، وہ کہتے ہیں سسپینشن اپلیکیشن کے اوپر آرگو کریں، تو آپ جج صاحبان کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ البتہ ایک طریقے سے یہ بات علیمہ خان صاحبہ کی درست لگتی ہے کہ ججز کا عمران خان صاحب کے لیے جوڈیشل پلان تھا، لیکن وہ رجیم ختم ہو چکی ہے۔ وہ رجیم تب تھی جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے، جب عدلیہ سے عمران خان صاحب کو ایسے ریلیف ملتے تھے کہ آف شور کمپنی بنانے پہ نواز شریف کو تو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ آف شور کمپنی نواز شریف نے ظاہر نہیں کی اپنے احساسوں میں، لیکن جب وہی آف شور کمپنی نیازی سروسز عمران خان صاحب کی نکلی تو اس کمپنی کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ اپنے نامینیشن پیپر میں وہی سپریم کورٹ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر رہی تھی، اسی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ تو جوڈیشل پلان تو ججز کا تھا عمران خان کے لیے، لیکن ان کو آؤٹ آف وے جا کے ریلیف دینے کے لیے تھا۔ جوڈیشل پلان تو عمران خان کے لیے تھا کہ خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ یہ ججز کا ماضی میں جوڈیشل پلان ہوا کرتا تھا۔ اب وہ جوڈیشل پلان چونکہ اب کایا ہی پلٹ چکی ہے، بساط ہی الٹ چکی ہے، تو وہ جوڈیشل پلان ججز کا خان صاحب کو ریلیف دینا، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بھیجنا، وہ جوڈیشل پلان اب دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو گلے، جو شکوے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے حقائق آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو کچھ سننے والے، کچھ جاننے والے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہے۔ گڈ ٹو سی یو کہاں پہ کہا جاتا تھا؟ پاناما کے اسکینڈل میں کیا ہوا؟ پاناما کے بعد نواز شریف، نون لیگ، ان کی حکومت کے خلاف کیا کچھ سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا رہا؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تھریسٹے کا کیا فیصلہ دیا گیا؟ آگے سنیں، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی ججز کہتے ہیں کہ ہم نے بیل نہیں، ہم نے اپیل سننی ہے۔ بھئی آپ اپیل سنوائیں نا، آپ صرف بیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب آپ کی اپیل سنی جائے گی تو بیل کیا، خان صاحب کا ایکوٹل ہو جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یا باقی مقدمات میں خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ سزائیں خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو بیل کی بجائے آپ مرکزی اپیل کی سنوائی کروائیں۔ آپ پھر مرکزی اپیل کی سنوائی کیوں نہیں کراتے؟ صرف بیل اپلیکیشن کے اوپر کیوں آپ جو ایمفسائز کرتے ہیں؟ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب چونکہ ہم نے درجہ حرارت بڑھانا ہے، 10,000 لوگوں کو میں نے کال دے دی ہے، تو یہاں پر بھی بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے سیاست کا اعلان کر دیا ہے کہ تحریک انصاف والے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ آفیشلی اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب باغ دوڑ میں نے سنبھالی، یہ اعلان بھی اب علیمہ خان صاحبہ کو کر دینا چاہیے۔ باقی ججز سے متعلق جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی کہ ججز نے کوئی گیم، کوئی پلان تیار کر رکھا ہے خان صاحب کے لیے، جوڈیشل پلان ہے، تو ججز کے خلاف کمپین سوشل میڈیا پہ کون چلا رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ اس قسم کے بیانات دیتی ہیں۔ جبران الیاس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے روزانہ ججز کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کمپین جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپ میں۔ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں، کیا ملک کے اداروں کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ ملک کے اداروں کو اور ملک کی جڑوں کو
کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہ صرف جاری رہے گی 2 سے 3 ہفتے ایران کے خلاف، بلکہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ میں شدت بھی آئے گی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگلے چند ہفتے اہم ہیں، جو ایران کا عسکری ڈھانچہ ہے، توانائی کے ڈھانچے ہیں، ان کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام اہداف کو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے امریکی عوام کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ایرانی صدر کا امریکی عوام سے کہنا ہے کہ ہماری ان کے عوام کے ساتھ، امریکہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری اگر لڑائی ہے تو اسلحہ کے جو مفادات کے جو بیپاری ہیں، جو سوداگر ہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ امریکہ کے عوام کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو یہ ناظرین ہمارے آج کے دن کا ولاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔